Hello guys, this is your friend Sarwan Khatak and you are watching Logical Postmortem with Sarwan. लड़के लड़कियों को किस तरह से फंसाते हैं, ये है हमारा आज का टॉपिक। और इस टॉपिक की दो वीडियोस हम पहले बना चुके हैं जिनमें हमने दो ट्रैप्स डिस्कस किए हैं, ट्रैप नंबर 1 और फिर ट्रैप नंबर 2। ये वीडियोस बुनियादी तौर पर जो है वो लड़कियों के लिए हैं ताकि वो समझ सकें कि लड़के जो सिक माइंडेड लड़के होते हैं वो किस तरह से उनको फंसाते हैं अपने ट्रैप्स में। लेकिन अगर आप बतौर एक भाई के, बतौर एक बहन के, बतौर माँ के या बाप के भी ये वीडियो देखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, ये आपको बेनिफिट करेगी। आप समझ सकेंगे कि लड़के जो सिक माइंडेड लड़के होते हैं वो आपके बच्चों को, आपकी बहनों को किस तरह से फंसाते हैं और फिर एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन बहरहाल बुनियादी तौर पर ये वीडियो मैं चूँकि चाहता हूँ कि लड़कियों को बराह रास्त मुखातिब करूँ, उनसे मेरी डिस्कशन हो, लिहाजा पिछली दो वीडियोज़ की तरह आज भी मैं लड़कियों की मुखातिब करूँगा। तो जनाब, आज का टॉपिक वही कि जो हम पिछली दो वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हम दो ट्रैप्स डिस्कस कर चुके हैं कि जिनमें मैंने ये बताया था कि लड़के आप लोगों को किस तरह से फंसाते हैं। देखिए वो वीडियोस दोनों, और अगर आपने नहीं देखी वीडियोस तो उनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद हैं, आप उनको देखिए और ट्रैप नंबर 1 समझिए, फिर ट्रैप 2 समझिए और फिर इस ट्रैप नंबर 3 पर आइए। अच्छा, अब देखिए कि अगर आप में से कोई लड़की इतनी समझदार है कि वो पहले ट्रैप में ही नहीं आती है, वो पहले ट्रैप में नहीं आई तो तब तो वो जा रहे दूसरे में भी नहीं आएगी और इसमें आने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता, वो टोटली सेफ है। लेकिन अगर कोई लड़की बदकिस्मती से, आप में से कोई भी लड़की अगर बदकिस्मती से पहले ट्रैप के अंदर फंस गई और फिर उसके बाद वो दूसरे में फंस गई, तो फिर अब ये तीसरा जो ट्रैप होता है, इसमें फंसाना लड़कों के लिए आपको फंसाना बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा जी, होता क्या है कि जब आप में से कोई लड़की पहले दो ट्रैप्स में फंस जाती है तो उसके बाद उसको ये गलतफहमी हो जाती है कि हमें शायद प्यार हो गया है या लड़के को शायद मुझसे प्यार हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 98% केसेस के अंदर तो लड़के को आपसे कोई प्यार व्यार नहीं होता है। वो एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है जो उसको आपकी तरफ खींच कर ले आती है, और उस सेक्सुअल अट्रैक्शन ही की वजह से उसने वो पहले सारे मामला जो है वो आपके साथ किए होते हैं, जिनका मैंने पिछले दो ट्रैप्स के अंदर, पिछली दो वीडियोस के अंदर जिक्र किया है। अच्छा जी, अब ये तीसरा ट्रैप क्या होता है? ये बड़ा ही खतरनाक ट्रैप होता है। इस ट्रैप के अंदर लड़का क्या करता है, वो आपको अब प्लान करता है कि किस तरह से आपको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाए, यानी आपको सेक्सुअली किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। अब जरूरी नहीं है कि जो लड़का है वो ये सारे ट्रैप जो है उसी तरह से प्लानिंग करके और स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करता हुआ लेकर आए, ये जरूरी नहीं है, इतना चालाक नहीं होता कोई भी। लेकिन बहरहाल उसका जो सब कॉन्शियस होता है किसी भी लड़के का, यानी कि उसका जो लाशऊर होता है वो बड़ा चालाक होता है। लाशऊर जो होता है वो तमाम मसाइल का हल जो है वो निकाल के देता है। लिहाजा वो पहला ट्रैप हो या दूसरा ट्रैप हो, वो लड़के अपने लाशऊरी ही के तहत जो है उन पर अमल करते चले जाते हैं और आपको फंसाते हैं। तो अब जब आप इस ट्रैप तक आते हैं, तीसरे ट्रैप तक, तो अब तीसरा ट्रैप भी उनका लाशऊर ही गाइड करता है कि उनको करना क्या है। देखिए जी, होता क्या है कि आप लोग जब पहले दो ट्रैप्स के अंदर फंस जाते हैं तो यहां आते आते आप लोग के लड़कों के साथ कुछ इस तरह के ताल्लुकात हो जाते हैं कि जिसमें आप लोगों को यह गलतफहमी होती है कि आप लोगों को एक दूसरे से प्यार हो गया है, आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, लड़का आपके साथ बहुत सीरियस है, लड़का बहुत ज्यादा मतलब है कि सिंसियर है आपके साथ। इनफैक्ट 99% केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, 1% केसेस के अंदर जो है शायद कुछ इस तरह की बात हो। लेकिन याद रखिएगा कि लड़का आपके साथ सिंसियर है या नहीं है, इस तीसरे पॉइंट के ऊपर आकर यह भी पता चल जाता है कि वो वाकई आपसे प्यार करता है या वो आपको वैसे ही पागल बना रहा है। देखिए जी, तीसरा ट्रैप क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, अब वो आपको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की तैयारी करता है, प्लान करता है और इसके लिए वो कदम उठाता है। सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करने की इब्तिदा किस तरह से होती है, मैं पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत बता चुका हूं कि लड़का आपसे पहले स्टेप के अंदर वो किस करने की डिमांड करता है, यानी वो फिजिकल कांटेक्ट करना चाहता है। फिजिकल कांटेक्ट जाहिर सी बात है, सबसे पहला जो कांटेक्ट होता है वो किस का ही होता है, सेक्सुअली बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा बरसबील तस्करा ये बताता चलूं कि आमतौर पर जो लड़के ज्यादा होशियार और चालाक होते हैं वो सेक्सुअली कांटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि वो पहले नॉर्मल फिजिकल कांटेक्ट, चेस्ट फिजिकल कांटेक्ट कह लें या पाकीज़ा फिजिकल कांटेक्ट कह लें, बज़ाहिर
بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کانٹیکٹ وہ ہے، اور وہ کانٹیکٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے ہاتھ ملائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس طرح کی بات چیت ہوگی جس میں فزیکلی آپ ایک دوسرے کو ٹچ کر لیں، لیکن وہ ٹچ کرنا جو ہے وہ سیکسولی نہیں ہوتا ہے، ایسے نارمل ہوتا ہے جس میں ہاتھ ملانا بہت کامن ہے۔ جب آپ کسی لڑکے سے ہاتھ ملا لیتے ہیں تو فزیکل کانٹیکٹ آپ کا ہو گیا اس سے۔ جب فزیکل کانٹیکٹ ہو گیا تو اب پہلا سٹیپ تو اس نے جو سیکسول ایکسپلوٹیشن کی طرف لے جانا ہے آپ کو، اس کا پہلا سٹیپ تو اس نے کامیابی سے سر کر لیا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر کسی بھی لمحے پر آ کر وہ آپ سے کس کرنے کی ڈیمانڈ کرے گا وہ۔ اچھا جی، اب جب آپ اس کو کس نہیں کرنے دیں گی تو اب اس نے کرنا کیا ہوتا ہے، اب وہ حربہ استعمال کرتا ہے جسے میں تیسرا اور بڑا خطرناک ٹریپ کہتا ہوں۔ چونکہ آپ کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے پیار ہے، یا چلے گئے پیار نہیں بھی تو ہم ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں، اور لڑکیاں چونکہ تھوڑی سی ایموشنز کے معاملے میں زیادہ کمزور ہوتی ہیں، سینٹیمنٹس کے معاملے میں بھی زیادہ کمزور ہوتی ہیں، لہٰذا یہ ٹریپ ان پر بڑا اچھا اثر کرتا ہے۔ تو آپ کیا کرتی ہیں کہ جب لڑکے کو آپ منع کرتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ چیز غلط ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ لڑکا آپ سے ناراض ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ آپ سے ناراض ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ سے ناراض نہیں ہوتا ہے کبھی بھی۔ ناراض کیوں نہیں ہوتا وہ آپ سے؟ کیونکہ وہ آپ سے ناراض ہونا افورڈ کر نہیں سکتا۔ اگر وہ آپ سے ناراض ہو گیا تو آگے کی جو اس نے اتنی پلاننگ کر رکھی ہے اور جب پیچھے وہ اتنے خرچے کر کے آ گیا، اتنی محنت کر کے آ گیا، وہ سب تو مٹی میں مل جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ آپ سے ریئل میں ناراض نہیں ہوگا، وہ آپ سے ریئل میں ناراض ہونا افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن اس کو چونکہ پتا ہے کہ اگر وہ آپ سے ناراض ہوگا تو آپ انکمفرٹیبل ہو جائیں گی اور آپ گھٹنے ٹیک دیں گی۔ زیادہ تر کیسز میں ایسے ہی ہوتا ہے، لہٰذا وہ آپ سے ناراض ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے، اور ناراض ہونے کی جب ایکٹنگ کرتا ہے تو اکثر حالتوں میں آپ اس کے اس پہلے ٹریپ کے اندر آ جاتی ہیں، تو آپ اس کو کس کرنے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ تو جب آپ اس کو کس کرنے کی اجازت دیتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے پہلی کس جو ہوتی ہے وہ گال پر ہی ہوتی ہے عام طور پر، ٹھیک ہے، گال پر۔ بہت کوئی زیادہ کوئی ایڈوانس اگر لڑکا ہوگا تو شاید وہ لپس کی طرف چلا جائے گا، ورنہ وہ گال پر جاتا ہے۔ اس کے بعد یہی سلسلہ اگلے سٹیپ میں بھی ہوتا ہے، وہ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر آپ سے لپس پر آ جاتا ہے، پھر وہ آگے جو ہے وہ اگلے سٹیپ پر جاتا ہے، جو سیکس کے مختلف سٹیپس ہوتے ہیں، پھر وہ ان کے اوپر جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ آخری جو سیکسول انٹرکورس ہوتا ہے وہ اس کی طرف آپ کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہر اسٹیپ پر آپ جب ریزسٹ کرتی ہیں، وہ جب ریزسٹ کریں گی وہ آپ سے ناراض ہوگا، یاد رکھیے گا، لیکن وہ ناراض ریئل میں نہیں ہوگا، وہ آپ سے ناراض ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ اور وہ آپ کو جو ہے جب وہ آپ سے ناراض ہوتا ہے تو اب یہ اصل میں ٹریپ ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، یہ ہوتی ہے ایموشنل بلیک میلنگ۔ وہ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کر رہا ہوتا ہے۔ اب میں آگے بتاتا ہوں آپ نے بچنا کیسے۔ وہ آپ کو ایموشنلی بلیک میل اس لیے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ ایموشنلی بہت ویک ہیں اور آپ اس کا ناراض ہونا افورڈ نہیں کر سکتی، آپ اس کا ناراض ہونا برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا جب وہ ناراض ہوتا ہے تو آپ سست ہو جاتی ہیں اور آپ گھٹنے ٹیک دیتی ہیں، اور اس طرح سے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جاتا ہے اور آخر وہ آپ کو سیکس تک لے جاتا ہے۔ آپ نے چندہ یہ کرنا ہے کہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی اگر کسی شخص سے دوستی ہو گئی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو بلیک میلنگ سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہی سے ایس او پیز طے کر لیں خود سے، اس سے نہ بیٹھ کے طے کریں گے اس طرح سے ہوگا، آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں اپنے آپ کے ساتھ کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ پرنسپلز ہیں، یہ اصول ہیں، یہ میں کر سکتی ہوں، یہ میں نہیں کر سکتی ہوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب وہ آپ سے مثال کے طور پر ناراض ہوتا ہے، اس نے آپ سے کس کی ڈیمانڈ کی، آپ نے منع کر دیا اور اس نے ناراضگی شو کی، تو اب یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ کی برداشت کا امتحان ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو ایموشنل بلیک میل کر رہا ہے۔ جب وہ آپ سے ناراض ہوتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، میری یہی ویلیو ہے، آپ کو اتنا ہی بھروسہ ہے مجھ پر، ٹھیک ہے نا، بس میں تو آپ کو یہ سمجھتا تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ میرے لیے کیا کریں گی، آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی، تو میں اور کیا امید رکھوں آپ سے۔ یہ سارے وہ ڈائلاگز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں تاکہ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کیا جا سکے۔ تو ان کے چکر میں آپ نے نہیں آنا، آپ نے اس کو یہ کہہ دینا ہے لڑکے کو کہ نہیں جناب میں آپ کی دوست ہوں، ٹھیک نا، لیکن دوستی کی ایک لمٹس ہیں، دوستی میں
کچھ چیزیں میں کر سکتی ہوں, کچھ چیزیں میں نہیں کر سکتی. کون سی چیزیں میں کر سکتی ہوں؟ وہ چیزیں میں کر سکتی ہوں کہ جس کی مجھے میرا مذہب اجازت دیتا ہے, یا ٹریڈیشن اجازت دیتی ہے, یا میرے کلچر اجازت دیتا ہے, یا میرے پیرنٹس اجازت دیتے ہیں, یا میرا معاشرہ, جو بھی آپ الفاظ استعمال کرنا چاہیں اپنی سہولت کے, اپنی ماحول کے حساب سے. جو چیز جس چیز کی اجازت دیتی ہے, میرا کلچر دیتا ہے, وہ میں کر سکتی ہوں, اور جس کی اجازت نہیں ہے وہ میں نہیں کر سکتی. اب اگر آپ مجھ سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں تو ویلکم, میں آپ کی دوست ہوں. اور اگر آپ کی دوستی کی بنیاد, ڈیمانڈ یا شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے یہ ناجائز کام کروائیں گے, اور اگر میں کروں گی تو پھر میں آپ کی دوست ہوں, ورنہ میں نہیں ہوں, تو کوئی بات نہیں ہے, ہم اپنی دوستی کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں. چلیں جی, جتنی ہماری دوستی رہی کوئی بات نہیں, بہت اچھا وقت ہم نے گزارا, میں آپ کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کروں گی. اگر آپ مجھ سے اس طرح سے دوستی آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, ویلکم, میں ہمیشہ آپ کی دوست ہوں اور میں آپ کا انتظار کروں گی. لیکن اگر آپ ان ڈیمانڈس اور ان شرائط کے ساتھ دوستی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ہماری دوستی یہیں پر, ہماری دوستی کا سفر یہیں پر ختم ہو گیا. آپ جب اس لڑکے کو اس طرح سے بولیں گی, جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لڑکی بلیک میل نہیں ہو رہی, یہ ایموشنل بلیک میل نہیں ہو رہی, یہ ایموشنز اس کے کنٹرول میں ہیں, تو یاد رکھیے گا کہ اگر تو وہ لڑکا واقعی آپ کا دوست ہے, وہ آپ کا سنسیئر دوست ہے, وہ آپ کے ساتھ سیریس ہے, تو وہ آپ کی اس بات کو سمجھے گا, آپ کے ساتھ ایگری کرے گا اور نارمل ٹرمز پر آپ کے ساتھ آ جائے گا. لیکن اگر وہ تھا ہی سک مائنڈڈ اور آپ کے ساتھ بات کرنے کا, آپ کے ساتھ دوستی کرنے کا, آپ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جب موقع ملے اور جب پوائنٹ آ جائے تو وہ آپ کو سیکسولی ایکسپلائٹ کرے, تو یاد رکھیے گا کہ وہ یہاں پر آپ کے ساتھ ریلیشن ختم کر دے گا, وہ پیچھے ہٹ جائے گا. تو ایسے شخص کا آپ سے پیچھے ہٹ جانا ہی بہتر ہے, کیونکہ جو سک مائنڈڈ شخص ہوگا, یاد رکھیے گا, جو سک مائنڈڈ شخص ہوگا, اگر آپ نے یہ سمجھا کہ نہیں مجھ سے دوستی کر رہا ہے, یہ میرا دوست ہے, یہ مجھ سے پیار کر رہا ہے, میری دوسری ویڈیوز ہیں, میں ان کا بھی لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں. اوپر یہ آئی کا بٹن جو ہے آئے گا, اس پر آپ آئی کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ پہنچ جائیں گے. سیکس اور محبت کے حوالے سے میری ویڈیوز ہیں کہ سیکس اور محبت ویسی دو الگ چیزیں ہیں. اگر کسی لڑکے کو آپ سے محبت ہے تو وہ آپ سے سیکس کی اس طرح کی چیزوں کی ڈیمانڈ ویسے ہی نہیں کرے گا. وہ میری ویڈیوز ہیں, ان میں آپ دیکھیں ڈیٹیل سے, آپ سمجھیں گے وہ کیا چیز ہے. لیکن کوئی شخص اگر اس طرح کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو یہاں سے کلیئر ہو گیا کہ وہ آپ سے ویسے ہی پیار نہیں کرتا, وہ آپ سے سیکسولی اٹیچ ہے, وہ آپ سے سیکسولی ریلیشن رکھنا چاہتا ہے. تو یہیں پر آپ اس سے اپنا ریلیشن ختم کریں گی اور آپ اس کے اس ٹریپ سے بچیں گی. تو یہ جو ٹریپ ہے ایموشنل بلیک میلنگ کا, یہ بڑا خوفناک ہوتا ہے, بڑا خطرناک ہوتا ہے. اسی کو استعمال کر کے لڑکے جو ہے اپنے اکثر مطالبات جو ہوتے ہیں, ناجائز مطالبات, اکثر کیونکہ جائز مطالبات تو آپ ویسے مان لیں گی اس کا, اکثر اپنے ناجائز مطالبات جو ہوتے ہیں وہ اپنی اس ایموشنل بلیک میلنگ کی ٹرک کو استعمال کر کے وہ کامیاب ہوتے ہیں ان میں. تو آپ نے لڑکوں کے اس ایموشنل بلیک میلنگ والے ٹریپ میں نہیں آنا. اگر پہلا تو یہ کہ جو میں نے پہلی چیز بتائی ہے وہیں سے آپ پہلے ٹریپ میں ہی نہ آئیں تو بہتر ہے. لیکن اگر بدقسمتی سے آپ پہلے ٹریپ میں آ گئی ہیں تو دوسرے سے بچیں, اور دوسرے میں بھی آ گئی ہیں تو تیسرے میں تو آ کر آپ نے اور اسٹرانگ ہو جانا ہے, اور آپ نے ایموشنل بلیک میلنگ کے جو ٹریپ ہے, جو سب سے خوفناک اور خطرناک ٹریپ ہوتا ہے, اس سے بچنا ہے. اگر آپ اس سے نہ بچ پائیں اور وہ آپ کو ایموشنل بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یاد رکھیے گا کہ اس کے بعد جو آپ کا اگلا ریلیشن, اگلا سٹیپ ہوگا وہ آپ کا سیکس کرنا ہوگا. اور جب آپ نے اس لڑکے سے سیکس کر لیا تو آپ یاد رکھیے گا کہ آپ ایک بہت ہی خطرناک اور خوفناک سچویشن میں آ گئی ہیں. اور وہ یہ کہ دونوں صورتوں میں, اگر کل کو آپ کی اسی لڑکے سے شادی ہو جاتی ہے تب بھی, اور اگر نہیں ہوتی ہے تب بھی, اگر آپ کی اسی لڑکے سے مثال کے طور پر شادی ہو گئی تب بھی آپ کے لیے یہ جو آپ نے سیکس کر لیا یہ بہت ہی خوفناک عمل ہوگا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ آپ نے اس لڑکے سے چونکہ شادی سے پہلے ہی سیکس کر لیا تھا, اب شادی کے بعد اس کے پاس یہ آپشن موجود ہوگا کہ وہ جب چاہے آپ پر الزام لگا سکتا ہے کہ بھائی آپ نے تو شادی سے پہلے میرے ساتھ بھی سیکس کر لیا تھا, پتہ نہیں کس کس کے ساتھ کر لیا ہوگا. اور اس وقت آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی, آپ کا دل کرے گا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں گھس جاؤں. نہ زمین پھٹے گی, نہ آپ اس میں گھس پائیں گی, آپ پھنس چکی ہوں گی بری طرح سے. وہ آپ کا ہسبینڈ ہوگا, آپ کے بچے بھی ہو چکے ہوں گے, اس سے پیچھے ہٹنا ناممکن ہوگا. لیکن اس کے پاس
یہ کہنے کا رائٹ اب ہوگا، کیونکہ آپ اس سے شادی سے پہلے سیکس کر چکی ہیں اس کے ساتھ. لہٰذا وہ کہے گا کہ جب مجھ سے میرے ساتھ کر لیا تھا تو پتہ نہیں کس کے ساتھ کر لیا، پتہ نہیں وہ فلاں کے ساتھ بھی کر لیا ہوگا، اس کے ساتھ تو آپ نے اتنا ٹائم گزارا تھا، اچھا اس کے ساتھ بھی کیا ہوگا، اس کے ساتھ تو آپ 3 سال تک ساتھ رہی تھی، 2 سال تک رہی تھی، میرے ساتھ تو 6 مہینے میں آپ نے کر لیا. تو اب شادی ہو گئی تب بھی وہ آپ کو اس طرح سے ٹارگٹ کر سکتا ہے، ہٹ کر سکتا ہے. اور اگر آپ کی شادی نہ ہوئی تب تو اور بھی خطرناک صورتحال ہے. اب اگر وہ شادی ہونے کے بعد جب آپ کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے اور آپ دور چلی جاتی ہیں اور وہ آپ کے کانٹیکٹ میں نہیں ہے اور وہ آپ اس کی پہنچ میں نہیں ہے، تب تو شاید آپ کی بچت ہو جائے. لیکن اگر آپ کا علاقہ سیم ہے، آپ کا ایریا سیم ہے اور آپ ریلیٹیوز بھی ہیں یا ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، تو اب چندہ وہ جب چاہے آپ کو اگر چاہے، اگر اس کا ذہن بدل جائے تو آپ کی خوش قسمتی، نہ بدلے تو وہ جب چاہے وہ آپ کو ایکسپلائٹ، وہ آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے. وہ آپ کو بلائے گا اور اگر آپ نہیں جائیں گی تو وہ غصہ ہوگا، ناراض ہوگا اور ہو سکتا ہے وہ اس دھمکی پر اتر آئے کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر میں آپ کے ہسبینڈ کو بتاتا ہوں، میں فلاں کو بتاتا ہوں آپ ایسی ہیں، میں آج کل اتنا اچھا تھا اور آج میں اتنا برا ہو گیا، اگر میں برا ہوں تو آپ کون سی اچھی ہیں، میں آپ کے ہسبینڈ کو بتا دوں گا کہ آپ بری ہیں اور میں ان کو یہ بتا دوں گا اور وہ بتا دوں گا. اور چندہ اس وقت آپ کی زندگی عذاب بن جائے گی. آپ کی ایک طرف جو ہے وہ کھائی ہوگی اور ایک طرف جو ہے وہ آگ ہوگی. آپ ادھر جائیں گے تو کھائی میں گریں گے، ادھر جائیں گے تو آگ میں گریں گے. یعنی اگر آپ اس کی بات مانتی ہیں تو آپ ایک بہت بڑے ایک اور رسک کے اندر پھنسیں گی، کیونکہ آپ جب جائیں گی اس سے ملیں گی، انٹریکشن کرے گی ہوگی، اور آپ جب اس کے سیکسول ریلیشن قائم کریں گی تو کسی بھی ٹائم آپ کے ہسبینڈ کو پتہ چل سکتا ہے، کوئی بھی کسی بھی شخص کو پتہ چل سکتا ہے، وہ آپ کی جو میریٹل لائف ہے تباہ ہو سکتی ہے. اور پلس اس کے بعد مزید ثبوت آئیں گے آپ کو بلیک میل کرنے کے. اور اگر آپ اس کی بات نہیں بھی مانتی ہیں تو وہ آپ کے ہسبینڈ کو بتا سکتا ہے، کسی کے تھرو بتا سکتا ہے، آپ کے گھر آ سکتا ہے، وہ انڈائریکٹلی بات کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی ایسا کر سکتا ہے. اور اگر وہ نہیں بھی کرتا تو جب بھی وہ آپ کے گھر پر آئے گا، جب وہ آپ کے ہسبینڈ سے ملے گا، جب وہ آپ کے ہسبینڈ کو کال کرے گا کسی کام کے بہانے، آپ کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے اٹکا رہے گا کہ یہ کہیں بتا نہ دے، کہیں ایسا نہ کر دے. لہٰذا جو میں نے بتایا آپ کو ٹریپ، آپ اس ٹریپ میں کبھی مت پھنسیے گا، کیونکہ جو لڑکا آپ سے شادی کا اور محبت کا پروگرام رکھتا ہوگا وہ کبھی آپ سے اس طرح کی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا، وہ آپ کو کبھی بھی ایکسپلائٹ کرنے کے بارے میں نہیں سوچے گا. لیکن اگر کوئی شخص آپ کو اس ٹریپ میں لے آتا ہے اور پھر ایموشنل بلیک میلنگ کرتا ہے تو آپ وہیں سے بریک لگائیے، ریورس گیئر لگائیے، گاڑی کو یو ٹرن لیجئے اور واپس چلی جائیے اور اس دوستی کو وہاں پر ختم کر دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آنے والے وقتوں میں، کیونکہ میں پریکٹیکلی بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس طرح کے مصائب کے اندر پھنسے ہیں اور پھر بہت بڑی بڑی تباہیاں آئی اور موویز بھی بنی ہوئی ہیں ان موضوعات کے اوپر. آپ کو اگر ٹائم ملے تو آپ ان موضوعات پہ فلمیں جو موجود ہیں وہ دیکھیے، ان میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے جو ہے ایک لڑکی جب ایک غلطی کر لیتی ہے تو بعد میں وہ کس طرح سے لڑکے اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، اس کو بلیک میل کر سکتے ہیں، اس کی زندگی کو عذاب بنا سکتے ہیں. لہٰذا اب اس تیسرے ٹریپ سے، جو کہ سب سے خطرناک اور خوفناک ٹریپ ہے، اس سے بچیے. اور جو ایموشنل بلیک میلنگ ہے لڑکوں کی، اس میں کبھی بھی مت آئیے، کیونکہ ایموشنل بلیک میلنگ کر کے ہی وہ آپ کو غلط کام کے لیے مجبور کرتے ہیں. اگر وہ ناراض ہوتے ہیں تو ان کو بولیں بسم اللہ جی، صد بسم اللہ، اب ناراض ہو جائیے بھلے، لیکن یہ دوستی نہیں ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ دوستی میں کوئی کسی کو بلیک میل نہیں کرتا ہے. ایموشنل بلیک میلنگ بھی بلیک میلنگ ہی ہوتی ہے. جب وہ آپ سے ناراض ہوتا ہے کہ نہیں اچھا ٹھیک ہے جی، آپ میری اتنی ویلیو ہے، میری اتنی اہمیت ہے، میں تو آپ کو یوں سمجھتا تھا، میں تو سمجھتا آپ کو مجھ سے پیار ہے، مجھ پر آپ اعتبار کرتی ہیں، آپ کو تو مجھ پر بھروسہ ہی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک بلیک میلنگ کرنے والے جملے ہیں سارے کے سارے، ہوشیار رہیے گا. تو بولیں ٹھیک ہے جی، اگر آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں تو دوست تو ایک دوسرے دوست کو بلیک میل نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے جی، میں ایک بلیک میلر کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتی. آپ اپنے راستے لیجیے جائیے اور میں اپنا راستہ لیتی ہوں اور اپنا ریلیشن شپ ختم کر لیجیے. ہمت کیجیے، بعد کے بڑے بڑے عذابوں سے بہتر ہے کہ آج کے عذاب آپ بھگت لیں. کچھ دن آپ روئیں گی، کچھ دن آپ کو فیل ہوگا، اس کی یاد آئے گی، لیکن بہرحال بہت جلد آپ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اور اگر آپ کوئی لڑکے ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ ڈسکس کیجیے، ان کو سمجھائیے، میری یہ ویڈیو بھی دکھائیے، ٹھیک ہے، اور ان کو گائیڈ کیجیے، ان کو اکیلا مت چھوڑیے، ان کے ساتھ اس طرح کی کمیونیکیشن ڈیولپ کیجیے کہ وہ آپ سے ساری چیزیں ڈسکس کر چکے، ورنہ وہ اس طرح کے مصائب کے اندر پھنس سکتی ہیں اور ان کی زندگی خراب ہو جائے گی. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور سروان خٹک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.